अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो आद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरां, सयाह ला मकाम, ततिम्मा दौरा, सरखैल ज़ुहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक और अता से आज रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा अपने नूर और ज़िया की किरणों से उम्मत मुसलमा के क़लूब व अज़हान को मुनव्वर करता हुआ गुज़र गया है। नबूवत के ऐलान के 10वें साल एक शख्सियत दुनिया से विसाल फरमा जाती हैं। उनका नाम, जिनको दुनिया मलिकतुल अरब, मलकाए जाने कायनात और सादात की नानी अम्मा सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की अम्मा जान, जन्नत के जवानों के सरदार हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की नानी जान और जितने सादात हैं सब की अम्मा जान और मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल का दिन है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो शख्सियत हैं जिनको दौर जहलियत में भी लोग ताहिरा कह के पुकारा करते थे। यानी आपका लक़ब था। इफ़त, ईमानदारी और पाकीज़गी आपकी शान थी। इस वजह से अहले अरब आपको ताहिरा के लक़ब से जानते थे। आपकी कुनियत अबुल कासिम है, नाम खदीजतुल कुबरा है और वालिद का नाम खुवैलिद है, वालदा का नाम फ़ातिमा है। और अगर आपके शजरा नसब को देखा जाए तो महबूब अलैहिस्सलाम के शजरा नसब में काब बिन लोई एक आगे नाम आता है आपके आबा व अजदाद में। उस कबीला कुरैश में से आगे जाके महबूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और शजरा नसब से जाके मिलता है। यही वजह है कि कभी ऐसा भी होता कि आप कलाम करती तो फरमाती ओ मेरे चचा के बेटे। तो यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो शख्सियत हैं। महबूब अलैहिस्सलाम की पहली जो शादी हुई हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई और जब तक आप महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा रहीं, यानी आपका विसाल नहीं हुआ, उस वक्त तक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं फरमाई। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से यूँ मोहब्बत फरमाया करते थे कि जब आपका विसाल बाकमाल हो गया तो आप घर में कोई बकरी ज़िबा करते या कुर्बानी का गोश्त हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों को भेजा करते थे। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमें तो उनकी किस्मत पे रश्क आता था कि महबूब अलैहिस्सलाम बड़ी मोहब्बत से उनका ज़िक्र करते, बड़ी अज़मत और शान हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मेरे आका बयान फरमाते
حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی جس کا نام حالہ تھا. ایک دن وہ محبوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئی نا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد. تو جیسے انہوں نے کلام شروع کیا، وہ کہتی ہے میں بول رہی تھی، میں دیکھ رہی ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی تو ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے، یہ زار و قطار رونے کا سبب پوچھ سکتی ہوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تیری آواز حضرت خدیجہ سے ملتی ہے، وہ مجھے خدیجہ یاد آئی ہیں، ان کی محبت میں میرے آنسو نکل آئے ہیں. یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح محبت فرماتے ہیں. عزیزان محترم، قرآن میں اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی ساری گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں. یہاں میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ابھی تو آپ نے میرا ربیع الاول شریف میں ایک سیر حاصل خطاب بھی سنا کہ نبی اور ان نبی میں فرق کیا ہے. لہٰذا اس وقت میں اگر اس پر کلام کروں کہ نبی اور ان نبی میں فرق کیا ہے تو کئی پھر گھنٹہ اور اس طرف چلے جائیں گے. بہرحال آپ کے ذہنوں میں یہ ہوگا، نہیں ہوگا تو آپ نیٹ سے نکال کے پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے کہ نبی اور ان نبی میں کیا فرق ہوتا ہے. میرا ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب. مکتبہ فکر دیوبند کے عالم قاسم ننوتوی صاحب نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے تحذیر الناس. اس میں انہوں نے لکھا کہ اولا کا معنی ہے اقرب، اتنا قریب اتنا قریب اتنا قریب کہ تمہاری جان تم سے دور ہو، جان جانا تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہو. اچھا، یہاں ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ قریب ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو کہا جائے گا یہ ہاتھ دور ہے، اب آنکھوں پہ رکھ دیں تو اب نظر نہیں آتا، کیونکہ ہاتھ قریب اتنا ہو گیا کہ قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتا. اور حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چونکہ یہ جو آسمان کا سورج ہے یہ ہوتا ہے، اگر اس کے درمیان شامیانہ لگا دیا جائے سورج ہوتا ہے مگر چھپ جاتا ہے. اسی طرح گناہوں کے شامیانے آ جائیں، خطاؤں کے شامیانے آ جائیں، محبوب کی جو نورانیت اور روحانیت اور نبوت کا سورج ہے وہ تو چمک رہا ہے. لہٰذا ہم اس ایمان کے اس درجے پر فیض نہیں، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتے، ورنہ ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان سے بھی زیادہ قریب، جان سے بھی زیادہ قریب ہے. بس اتنا اشارہ دوں گا، ہر بات سپیکر پہ کہنے کی نہیں، ہر بات کیمروں کے سامنے کہنے کی نہیں. سرما ہتھیلی پہ ہو تو نظر آتا ہے، یہ سرما آنکھ میں لگ جائے تو نظر نہیں آتا. اب اس سرمے کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے، وہ آئینہ ایمان ہے، اور ایمان کا درجہ جس طرح بڑھتا جائے گا اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا جائے گا. وہ بھی ابو العباس المرسی جیسے لوگ، وہ جب ایمان کے اس درجے پر پہنچے تو کہا خدا کی قسم ہے ایک لمحہ بھی چہرہ مصطفیٰ سے نظر ہٹے میں سمجھتا ہوں میں مسلمان ہی نہیں رہا. کبھی ہجر اور فراق کی منازل بھی آتی ہیں. جب حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ پر ہجر کی منزل آئی تو فرمایا اتھا میں مٹھڑی نت جان ولب، او تو خوش وسدا وچ ملک عرب، توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، تتی تھی جوگن چدھار پھراں، ہند سندھ تے پنجاب دے ماڑ پھراں، کئی سنج بر شہر بازار پھراں، مت یار ملم کہیں سانگ سبب. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب. اب یہ جو مقام تھا یہ ہجر کا مقام ہے، اور پھر ایک مقام وہ بھی آیا جس کو مقام وصال کہتے ہیں تصوف میں. تو جب مقام وصال آیا تو بڑے ناز سے کہتے ہیں خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے. ہیں جی، حضرت امام جلال الدین سیوطی جیسا بندہ 75 مرتبہ جاگتے زیارت کر رہے، اپنے پرائے صاحب اس بات کو مانتے ہیں. جس طرح ایمان کا درجہ بڑھتا جائے گا نا اسی طرح قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوتا جائے گا. اس امت میں کافی فتنے بھی ہیں، فرقے بھی ہیں، معاملات بھی ہیں. میں کہا کرتا ہوں، ایک یونیورسٹی میں ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا
کہ جی آپ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں یہ کہنا جائز ہے۔ میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے، جس ماحول کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں اس ماحول کے اندر کوئی بندہ سیکھنا نہیں چاہتا، کچھ بتانا چاہتا ہے، تو آپ ہی فرما دیجئے یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ کہنے لگا جی میں تو میرے خیال میں تو نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا آپ نے یہ کہا ہے نہیں کہہ سکتے، تو اس پر کوئی عدم جواز کی کوئی دلیل تو آپ کے پاس ہوگی نا؟ کہنے لگا جی دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو جو قریب ہوتا ہے وہ تو نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا محبوب علیہ السلام کا روضہ مبارک تو مدینہ میں ہے، اور ہم بیٹھے ہیں لاہور کی ایک یونیورسٹی کے اندر لیکچر سن رہے ہیں، تو محبوب تو مدینے میں، ہم لاہور میں ہیں، تو لہٰذا جو قریب ہوتا ہے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اس لیے جو قریب ہے اس کو تو یا اللہ کہہ سکتے ہیں۔ محبوب چونکہ مدینے میں، وہاں یا رسول اللہ کہنے میں ذرا مجھے احتمال، ابہام اور اشکالات میرے دل میں جنم لے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے کسی جامعہ سے پڑھا ہے؟ اس نے ایک جامعہ کا نام لیا۔ تو میں نے کہا بیٹے لگتا تو یہ ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں، یہ لفظ سوال نہیں ہوتا، یہ سوال ہوتا ہے، سوال۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ تو کسی جامعہ کا آپ نے منہ نہیں دیکھا، کیونکہ جب ہمارے پاس بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہم اس کو صرف نحو پڑھاتے ہیں، اور اس میں جب پڑھاتے ہیں تو کہا جاتا ہے حروف ندا کتنے ہیں۔ اب بچے رٹا لگاتے ہیں جی حروف ندا 5 ہوتے ہیں، ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ اور یا۔ بھائی ایا حیا کس کے لیے ہے؟ دور کے لیے ہے۔ کسی کو جناب والا کہتے نہیں ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، وہ دور والوں کو کہتے ہیں آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ تو ایا حیا جو ہے یہ ہوتا ہے دور والوں کے لیے، اے اور حمزہ مفتوحہ ہوتا ہے قریب والوں کے لیے۔ تو کہا کہ جو یا ہے وہ دور والوں کے لیے بھی ہے اور نزدیک والوں کے لیے بھی ہے اور متوسطہ فاصلے والوں کے لیے بھی ہے، یعنی دور والوں کے لیے بھی ہے، متوسطہ فاصلے والوں کے لیے بھی ہے اور نزدیک والوں کے لیے بھی ہے۔ اگر تو نے کسی جامعہ سے پڑھا ہوتا تو تجھے یہ اصول تو پتہ ہوتا کہ یا دور والوں کے لیے بھی ہے، متوسطہ فاصلوں کے لیے بھی ہے اور نزدیک والوں کے لیے ہے۔ یا کم از کم تمہاری نسل اس وقت ہوتی جب میرے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے اور کہتے یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے آ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے آ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے آ۔ ہزاروں میل سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر وہ ساریہ ہیں، آپ مسجد نبی میں ہیں، جمعے کا دن ہے، مہینے بعد جب وہ آتے ہیں لوگوں نے پوچھا ساریہ سنا کیا ہوا؟ اتنی تو کوئی جرت نہیں تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا۔ انہوں نے کہا کیا بتائیں، راستہ بھول گئے تھے۔ امیر المومنین کی نگاہ کا کمال دیکھیے، ہم سینکڑوں میل دور ہیں اور وہاں پہ نہاوند کی سرزمین ہے، اور یہاں سے حضرت فاروق اعظم فرماتے یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے جا۔ لہذا فاروق اعظم کی آواز نے ہماری رہنمائی کی اور ہم وہاں پہنچے۔ اب نور فراست پر میں نے کلام نہیں کرنا، میں نے سیدہ پاک پہ کلام کرنا ہے، ام المومنین پہ کلام کرنا ہے، لیکن جہاں عقیدے کی بات ہے کہ تو اس پر بھی تو لازمی کلام کرنا بنتا ہے نا۔ تو حضرت فاروق اعظم دور والے کو یا کہہ کے پکار رہے ہیں، تو میں نے کہا بیٹے کم از کم آپ حضرت فاروق اعظم میں کے دور میں ہوتے تو آج ہمارے سامنے کھڑے ہو کے اعتراض کرتے ہوئے نظر نہ آتے، وہاں اعتراض کرتے پھر لگ جاتا پتہ کہ یا دور والوں کے لیے ہوتا ہے یا نزدیک والوں کے لیے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ میں نے کہا جس قرآن میں یہ ہے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، تو اگر اسی قرآن میں ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب ہے، تو کہنے لگا نہیں ہے قرآن میں حافظ ہوں۔ میں نے کہا تو اللہ حافظ ہو سکتا ہے، قرآن کا حافظ نہیں، کیونکہ تو قرآن کا حافظ ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا۔ میں نے کہا اگر یہ قرآن میں یہ بات موجود ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں تو پھر تو یا کہہ سکتے ہیں۔ کہتے جی پھر کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور تمہارے مولانا نے لکھا ہے کہ اقرب، ہم مانتے اس بات کو، جو بات صحیح ہوگی کوئی بھی لکھے گا مانیں گے کہ اقرب کا معنی اتنا قریب کہ تمہاری جان دور ہے، جان جانا جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو میں نے کہا یہ بتائیں یہاں فرق یہ ہے اللہ ہر ایک کی رگ جان کے قریب ہے، کوئی کافر ہے مسلمان ہے کون ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے قریب کون ہے یہ علیحدہ بحث ہے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ اللہ ہر ایک کی شارک کے قریب ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
یہ میرا نبی جان والوں کے قریب ہے، جان والوں کے قریب میرا نبی ہے، تو پتہ چلا یہ ایمان والوں کے قریب ہے۔ جو ایمان والے قریب ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ محبوب کے قریب ہیں، اور جو قریب ہیں وہ تو یا کہہ سکتے ہیں نا، کہتے ہیں ہاں جی، میں نے کہا پھر جو مومن ہے یہاں بھی کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ، مدینے میں بھی جا کے بھی کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ، پھر وہ گھر پہ بھی یا رسول اللہ لکھوا سکتا ہے، مسجد پہ بھی لکھوا سکتا ہے، اور اگر کبھی قسمت ساتھ دے تو دل کی تختی کے اوپر بھی یا رسول اللہ لکھوا سکتا ہے۔ تو جو قریب ہے وہ تو یا کہہ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا جی، کہتے جی بالکل، میں نے کہا پھر آپ مومن نہیں ہیں، کہتے ہوں، میں نے کہا پھر کہو یا رسول اللہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جو ازواج مطہرات پر معاذ اللہ سب و شتم کرتے، اللہ بچائے، اللہ ہدایت ہے۔ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف زوجہ مانتے ہیں۔ اب قرآن نے یہ جو فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کا تو رد کر دیا قرآن نے، کیونکہ عربی میں ایک واحد ہوتا ہے، ایک تثنیہ ہوتا ہے، اور ایک جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ واحد ایک کو بولتے ہیں، صرف دو کو تثنیہ کہتے ہیں، اور جمع تین اور تین سے زیادہ۔ تو یہاں اگر زوجہ ہوتا تو کہا جاتا جو محبوب کی زوجہ ہے وہ مومنوں کی ماں ہے، یہاں یہ ہے ازواجہ جمع کا صیغہ ہے، تو قرآن نے ان کے عقیدے کی نفی کر دی اور اہل سنت کو سرخرو کیا اور فرمایا مومن وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے قریب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نبی کی ساری گھر والیوں کو گھر والی سمجھتا ہے اور نبی کی ساری گھر والیوں کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ تو اس لیے ہم امہات المومنین کا ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس پر بھی میں عرض کر دوں، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی نماز پڑھا کریں اور قربانی کیا کریں۔ اور ایک انحر کا معنی قربانی ہے، اور ایک ونحر کا معنی ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا عربی میں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا، ابتر ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اب یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا بھی تو ابو لہب تھا، اب تک ہے، پھر وہ صحابی رسول بنا۔ ابو لہب کی بیٹی حضرت سبیہ بھی تھی جو بعد میں مسلمان ہو گئی۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ نبی کے دشمنوں کی اولاد نہیں ہوگی، لا ولد ہوں گے، ابتر ہوں گے، تو یہ کیا ہے، یہ پھر کیسے ہوا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں جب وہ حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے، اب وہ ابو جہل کا بیٹا تھوڑی ہے، اب آ گیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب ان کے لیے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضرت سبیہ بھی قرآن پڑھتی ہیں، جو ادھر سے ادھر آ گیا وہ ان کا نہیں، جو ان کا ہے وہ ان کا نہیں۔ یہی تو ہم سمجھاتے ہیں ادھر نہ جاؤ، ان کی سوچ اور فکر پہ نہ جاؤ، ورنہ قیامت والے دن ان سے اٹھائے جاؤ گے، اور ادھر آ جاؤ، صحابہ کی جماعت کے ساتھ آ جاؤ تاکہ قیامت والے دن صحابہ کے ساتھ حشر ہو۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زوجہ پاک ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان یہ ہے کہ سوائے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنی اولاد ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہے۔ حضرت بی بی زینب ہیں سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی رقیہ ہیں سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی ام کلثوم ہیں سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو یہ چاروں صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، طیب و طاہر، اور آپ کے بیٹے ان کا نام قاسم ہے، حضرت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے، اور حضرت خدیجہ کی کیا ہے؟ ام القاسم۔ تو عزیزان محترم، یہ ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ قبطیہ قبیلے سے تھی، قبطی قبیلہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ہیں، باقی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں۔ اور یہ سورہ کوثر کب نازل ہوئی؟ الکوثر کا جو مفہوم یہ ہے، اے الخیر کلہ، الکوثر
کثرت اولاد بھی ہے کہ جب محبوب علیہ السلام کے لخت جگر کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو لوگوں نے تانے دیے کہ اب نبی کی اولاد نہیں ہوگی، نسل نہیں چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا تو فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک الکوثر ہر جگہ سید ہی سید ہوں گے، ہر جگہ تیری اولاد ہوگی۔ اب یہ جو لوگ سوال کرتے یار اتنے سارے سید کہاں سے آ گئے، میں نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھو، یہ محبوب کو اللہ نے خود تسلی دیا ہے کہ ہر جگہ ہی تیری اولاد نظر آئے گی۔ عزیزان محترم، تو یہ جو تانا لوگ دیتے تھے، اس تانے سے بچانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علاوہ جتنی اولاد ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارکہ سے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ اچھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا اور میں تعارف کروا دوں۔ نکاح میں آنے سے پہلے کا تھوڑا ایک میں آپ کو منظر بتاتا ہوں۔ اہل عرب جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے، خشک گوشت کھا کے گزارا کیا کرتے تھے، پانی ہوتا نہیں تھا، نخلستان تھا، کھجوریں ہوتی تھیں، تو وہ پھر مختلف سامان جو ہے وہ بحیرہ عرب میں اور مختلف شام اور دوسری جگہوں پر بھیجا کرتے تھے۔ مال تجارت جب لوگ لے کے جاتے تھے، اب اس مال تجارت کو آپ اندازہ لگائیں کہ جناب ابو سفیان ابھی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، بعد میں تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ ہم تو سنی ہیں نا، نہ ناسبی ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں۔ ہم قبول اسلام کے بعد جو بھی آیا ہے ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، کہنا بھی چاہیے، کہنا چاہیے، بلکہ کہنا ہی چاہیے۔ جب اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کے غلاموں سے ہم راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہیں، اب جو ناراض ہے وہ خدا سے ناراض ہے، وہ جانے اور وہ جانے، ہمیں کیا؟ ہم تو کہیں گے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہیں گے۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو 1000 بار ہو، تو جب خدا اور اس مصطفیٰ راضی ہو گئے تم ناراض ہوتے تو ہوتے رہو۔ تو یہ حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، چونکہ بعد میں کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں حضرت ابو سفیان کہہ رہا ہوں۔ ان کا قافلہ جو مسلمانوں نے محاصرہ کیا اور لوٹا نا، تو اس کے اندر جو ہے اس تجارتی سامان کی قیمت جو تھی وہ کم از کم 40,000 سونے کی اشرفیوں کے برابر تھی، اور اس وقت ایک اشرفی کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ ایک دن ہم نے کوشش کی تھی، کچھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اوکیا سونا دے کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا، تو ایک دن ہم نے اندازہ لگایا وہ کتنا بنتا ہے، اس وقت کے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ دایاں ہاتھ کھڑا کرو تو جنت مل جائے گی، بایاں کرو گے تو مدینے چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت کچھ لٹا کے محبوب تک لوگ پہنچے۔ تو عزیزان محترم، یہ قافلے اتنے جایا کرتے تھے، اور پھر ان قافلوں میں سب سے زیادہ جو مالدار خاتون تھی جن کا قافلے جایا کرتے تھے خرید و فروخت کا سامان لے کے، وہ سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور آپ لوگوں کو بھیجتی تھی اور مال ان کا ہوتا تھا، وہ لوگ خدمت کرتے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خدیجۃ الکبریٰ ہیں، چونکہ رشتہ دار تھی، یہ اتنا مالدار ہے، یہ قافلے بھیجتی ہے، اور آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے ہیں، آپ کی شرافت، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کے کمالات کے چرچے ہیں، تو کیوں نہ آپ ان کے پاس چلے جائیں اور کہیں مجھے بھیجیں، میں آپ کا قافلہ لے کے جاتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے خود ہی بلا لے۔ تو جناب ابو طالب کہنے لگے وہ خود کیسے بلائے گی، آپ انتظار کرتے رہیں گے اور وہ کسی اور کو بھیج دے گی، پھر آپ کہیں گے مجھے بلایا نہیں۔ محبوب علیہ السلام کتب میں یہ لکھا ہوا ہے، محبوب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ کسی کے دروازے پہ جائے۔ محبوب نے فرمایا خود ہی بلا لے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا اور جواب دیا میں نہیں جاتا، تو جناب ابو طالب جو تھے وہ جو ہے نا خاموش ہو گئے۔ اور یہ بھی میں آپ یاد رکھنا، جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں اہل سنت کے 3 گروہ ہیں۔ ایک ان کے عدم ایمان کے اقوال پیش کرتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ لوگ ہیں، خبردار کوئی ان کی گستاخی کرے، ان کے پاس بھی دلائل ہے۔ کچھ لوگ خاموشی کے قائل ہیں، کچھ ان کے ایمان کے قائل ہیں۔
تو آپ لوگوں نے خاموش رہنا ہے جو عالم نہیں ہے. یہ جو علمی امانات ہیں، یہ بحثیں جو ہیں علمی امانات ہوتی ہیں. آپ لوگوں کی عوام کا کام ہی نہیں ہے کہ بحثوں میں پڑے. خاموش رہنا ہے. اور خاموش کیوں رہنا ہے کہ جب حضرت اکرمہ مسلمان ہوئے یا حضرت سبیہ مسلمان ہوئی، لوگوں نے تانے دیے اور میرے آقا نے فرمایا مجھے میرے رشتہ داروں کو پریشان کر کے ایذا نہ دو. کہیں آپ لوگوں کی زبان چلانے کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازنین پہ بوجھ نہ گزرے. تو بہرحال جن لوگوں نے عدم ایمان کا قول پیش کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے لے کر ابو داؤد شریف کی حدیث کے مطابق تک خود مولا علی تک لوگ ہیں. وہ جاہل قسم کے پیر بیٹھ کے کہتے جو یہ نہ مانے وہ ہے حکم لگاتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اور جو عدم ایمان کے قائل نہیں ہے وہ بھی جناب ابو طالب کہتے ہیں. اور جو قائل نہیں ہیں، جو قائل نہیں ہیں وہ ان پر کوئی حکم بھی نہیں لگاتے. یہ ضروریات دین میں نہیں، قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان والے تھے کہ نہیں تھے. جو پوچھا جائے گا اس کی آپ تیاری کریں. یہ باتیں علماء پہ چھوڑ دیں، آپ کا کام نہیں ہے. ہم جیسے غریب لوگ تو ویسے ہی کوئی بات نہیں کر سکتے. ہم تو خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے. تو عزیزان محترم، یہ جناب ابو طالب خاموش ہو گئے. اور جب جناب ابو طالب خاموش ہوئے، یہ بات جو ہے اس کی شہرت ہو گئی. اب یہ چلتے 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 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی، کیونکہ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کی، شرافت کی، راست بازی کی، صدق کی باتیں اور شہرت اور چرچا انہوں نے رکھا تھا. تو آخرکار ایک دن انہوں نے یہ پیغام بھیجا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے میسرہ کے نام آپ نے پیغام بھیجا. اور وہ جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لیا اور یہ قافلہ لے کے چل پڑے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ کو کیا نصیحت کی. فرمانے لگی میسرہ خبردار ان کی خدمت کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا اور ان کی کسی رائے پر اختلاف نہ کرنا، یہ میں تجھے حکم دیتی ہوں. اب میسرہ چل پڑا ہے. محبوب علیہ السلام یہ سامان لے کے چلے گئے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے الوداع کیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے چچا اور سارے لوگوں کو الوداع کیا. تو شیخ ابو زہرہ جو ہے بہت بڑے لکھاری ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ قافلہ مکے سے روانہ ہوا جس میں وہ ہستی بھی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ لطف و عنایت ان کی نگہبانی فرما رہی تھی. اچھا، راہب دو ملے ہیں محبوب علیہ السلام کو شام کے راستے. ایک وہ راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا. ایک وہ راہب ہے جو بعد میں ملا ہے اب قافلے کو، اس کا نام نستورہ تھا. وہ جو بحیرہ تھا اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ یہ درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، درخت جھک رہا ہے، یہ ساری وہ نشانیاں. تو کہا یہ جو نشانیاں یہ تو خاتم النبیین کی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے سید الانبیاء یہی ہیں جن پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے. جناب ابو طالب ان کو واپس لے جائیں، یہودی مخالف ہیں ان کے. اور اب اس قافلے میں جب میسرہ ساتھ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. اب راہب ایک ملتا ہے جس کا نام کتابوں میں نستورہ ہے. اس نے پوچھا میسرہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اہل عرب کی ایک سچی شخصیت ہے. دیکھا نہیں چہرے کا حسن، کمال، راست بازی، دیانت، امانت، عفت، یہ تجھے چہرے سے نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا یہ تو ساری باتیں ہیں لیکن میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. یہ جو درخت بار بار جھک رہا ہے یہ درخت ایسے نہیں جھکتا. میں نے جو کتابوں میں پڑھ رکھا ہے یہ وہ سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے. تو لہٰذا وہ آتا ہے، آ کے محبوب علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں. وہ راہب ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. میں ایمان لے آیا ہوں اور گواہی دیتا ہوں آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ نے تورات میں کیا ہے. پھر جب اس نے یہ تعریف کی اور کہنے لگا حضور آپ ذرا اپنی قمیص مبارک اونچے کیجئے، میں مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہوں. مہر نبوت کو دیکھا
اور کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نبی الامی ہیں جس کی بشارت کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، آپ ہیں۔ میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ توریت والے اور انجیل والے عظمت مصطفیٰ کو مانتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں اور عظمت مصطفیٰ کا نام ہے ان کا بوتھا بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی منافقت کی بستی کے اعلیٰ درجے کے اعلیٰ معیار پہ رہنے والے یہ بدبخت لوگ ہیں۔ ارے ہمیں تو محبوب کی عظمت اور شان کا پتہ چلے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ ارے توریت میں ساری نشانیاں تھیں کہ والضحیٰ کا چہرہ ہوگا، واللیل کی زلفیں ہوں گی، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہوں گی، علم نشرح کا سینہ ہوگا، طٰہٰ کا تاج ہوگا، یاسین کا سہرہ ہوگا۔ یہ کمالات، یہ معجزات، یہ حسن، یہ عظمت، یہ شہرت، یہ سارا کچھ تو توریت اور انجیل کے اندر، زبور کے اندر تھا۔ اب قرآن میں بھی ہے، یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور عظمت مصطفیٰ کا انکار بھی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے عمل کے اندر کمی اور کجی ہو سکتی ہے، مگر مصطفیٰ سے وفاداری میں ہمیں کوئی کمی نہیں، ہمارا عقیدہ صاف ہے، ستھرا ہے اور کھرا ہے۔ عزیزان محترم، میسرہ نے جب یہ راہب کی بات سنی نا تو حیران رہ گیا۔ اب وہ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، حیران رہ گیا۔ اچھا اگلی بات جو ہے نا انہوں نے یہ کی، میسرہ نے دیکھا کہ محبوب جب دھوپ میں جاتے ہیں نا تو بدلی چھا جاتی ہے اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ جب دھوپ آپ کے اوپر آتی ہے نا تو فرشتے سایہ کر دیتے ہیں۔ آج اس امت کے اندر جب یہ بات کی جاتی ہے، بحث ہوتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے، دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے سب کچھ سرکار پہ نثار کیا ہے، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وفائیں دیکھیں۔ حضرت صدیق کے بارے میں بھی میرے آقا نے فرمایا لوگوں میرے یار کو کچھ نہ کہو، جب تم نہیں مانتے تھے یہ مانتا تھا، تم انکار کرتے تھے یہ اقرار کرتا تھا، تم مجھے جھٹلاتے تھے اور یہ کہتا تھا یہ سچے نبی ہیں۔ اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے، میرے آقا نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا پتا میری خدیجہ، جب کوئی نہیں مانتا تھا میری خدیجہ مجھے مانتی تھی، جب کوئی اقرار نہیں کرتا تھا خدیجہ اقرار کرتی تھی، میری دل جوئی کرتی تھی، جب میں بیر سے آتا اور میرے ساتھ جو ہے نا وہ کہتی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو جو ہے ایسی عظمتیں اور شانیں عطا کی ہیں جو بیان سے بیر ہیں۔ اگر اس وقت میری دل جوئی حضرت خدیجہ نے نہ کی ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ان کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو، یہ الفاظ کچھ نہ کہا کرو، یا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے یا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو اب وہ غار میں حضرت صدیق ہیں، یار نے ایسا رنگ چڑھایا، بیر نکلے تو پہچاننے والوں کے لیے مشکل ہو رہی تھی، آقا کون ہے، غلام کون ہے، نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستار اتاری اور سر پہ ایسے سایہ کر دیا تاکہ پتہ چل سکے یہ غلام ہیں اور جن پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہیں۔ اب لوگوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، وہ جہلم والا بولا نہیں ایسی بات نہیں، وہ چونکہ دھوپ تھی اس لیے انہوں نے سایہ کیا۔ میں نے کہا میسرہ نے دیکھ لیا، میسرہ کو پتہ چل گیا، تجھے پتہ نہیں چلا آج تک ہیں جی۔ ابھی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو پتہ ہے میرے مصطفیٰ دھوپ میں جائیں تو بدلی چھا جاتی ہے۔ ارے وہ صدیق کی جو دستار تھی وہ بدلی کے لیے نہیں تھی، وہ بتانے کے لیے تھی کہ یہ آقا ہے اور میں غلام ہوں، کیونکہ یار نے رنگ ہی ایسا چڑھا دیا ہے کہ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے پتہ نہیں ان میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ خالتوہم لتکونوا مثلہم کا مظہر اور مصداق تھا۔ عزیزان محترم، اچھا اس سال منافع بھی دگنا منافع ہوا، اور کچھ ایک مقام پہ آئے نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے کہا کہ جاؤ ذرا خدیجہ الکبریٰ کو بتاؤ کہ اس دفعہ منافع دگنا ہوا ہے اور قافلہ آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے نا تو پھر اس کو وہ اپنے گلستان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، تو یہ قافلہ لوٹ رہا تھا تو لہٰذا آپ جائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتائیں۔ میسرہ بھاگ کے گیا اور جا کے بتایا کہ خدیجہ الکبریٰ یہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اس سال جو ہے نا منافع بھی دگنا ہوا ہے، کمال ہے اس دفعہ تو کمال ہی ہو گیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ہاں میسرہ نے یہ بھی آ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتایا کہ ایک بات اور بھی میں نے دیکھی ہے کہ وہاں ہم گئے راہب والی بات بتائی
سائے والی بات بتائی اور کہتے جی ایک معاملہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی وجہ ہوئی تو اس وجہ میں جو ہے انہوں نے کہا میرے آقا علیہ السلام کو کسی تاجر نے کہ لات منات عزا کی بتوں کی قسم اٹھاؤ۔ محبوب نے فرمایا میں نہیں اٹھاتا قسم کسی کی، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ کہتے یہ محبوب کا یہ فرمانا تھا، آپ کی طبیعت میں ایسا روب ہے کہ اگلا بندہ کہتے ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے مان لیا۔ کہتے اتنی باروب شخصیت۔ اچھا خیر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکان کی چھت پہ چڑھ گئیں اور اپنے قافلے کو دیکھنے لگی۔ وہ قافلے کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ سالار کافرہ کو دیکھ رہی تھی۔ فرماتی ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا محبوب کا چہرہ انوار التجلیات کا مرکز ہے، چہرہ چمک رہا ہے، فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، سارا قافلہ دھوپ میں ہے مگر جان کائنات کے اوپر سایہ ہے۔ بس آپ نے جو ہے سوچ لیا کہ اللہ کرے میں ان کی اہلیہ بنوں، ان کی زوجہ بنوں، ان کی شریک حیات بنوں، ان کی رفیقہ حیات بنوں۔ اب یہ خواہش تھی۔ اب میرے آقا تشریف لائے اور ساری رودات حضرت خدیجہ کو سنائیں کہ ایسے ہم گئے اور یہ منافع ہوا، سارے معاملات۔ اچھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قافلے کی بات بتا رہے ہیں، اور میسرہ جو ہے وہ تو محبوب کو دیکھ کے دل ہی دے بیٹھا تھا، اس کو تو قافلہ شافلہ بھول گیا۔ وہ کہنے لگا اے خدیجہ الکبریٰ میں کیا بتاؤں، ان کا حسن سلوک اعلیٰ، ان کی شان اعلیٰ، ان کی عظمت اعلیٰ، ان کے حسن اور معاملات اعلیٰ، اور ان کا کردار اعلیٰ، سیرت کی پختگی اعلیٰ، اور جناب والا ان کی شیریں گفتار اعلیٰ، ان کی خندہ پیشانی اعلیٰ، ان کی گفتگو لاسانی اعلیٰ، ہر چیز اعلیٰ۔ اسی اعلیٰ کو پڑھ کے تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آج اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہو، یہ تو پہلے ہی ترانے گئے تھے، ان کا سب کچھ اعلیٰ ہے۔ عزیزان محترم، میسرہ نے یہ بھی کہا، وہ جو راہب تھے نا وہ کہتے تھے یہ خاتم النبیین ہے، یہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھ کے آؤں، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ بہرحال طویل خطاب ہو جائے گا۔ تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام نفیسہ تھا، تو نفیسہ سے بات ہوئی۔ نفیسہ نے کہا جی میری ذمہ داری لگائے، میں جا کے محبوب علیہ السلام سے بات کرتی ہوں۔ وہ آئی تو کہنے لگی جی آپ کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ تو جیسے ہوتا ہے نا بچوں میں کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی درمیان والا آئے، خیر خواہ آئے، مخلص آئے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، تو ہاں جی کیا پروگرام ہے، ولکنا بالد رشتہ کرنے بے کتیں کیتے ہوئے یہ کہنا۔ اب ایسے لوگ مخلص اور اخلص ملتے ہی نہیں ہیں، اب تو ادھر سے کاٹنے والے، ادھر سے منافق چغل خور تماشگیر ملتے ہیں۔ کاش وہ مخلص لوگ بھی مل جائیں، لیکن کہا تو رجال ہے، ہیں آپ بھی صحیح، کہا تو رجال ہیں آپ بھی صحیح۔ بہرحال اللہ سب کی عزتیں اور شان سلامت رکھے۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ نفیسہ آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ جی آپ کا شادی کا کوئی پروگرام نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی وہ وسائل اور معاملات اور یہ، انہوں نے کہ چھوڑو اے گال، اس بات کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں شادی تو کرنی ہے۔ کہا پھر بتائیں حضرت خدیجہ کا رشتہ کیسا رہے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے فرمایا کیا ایسا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا جی ممکن نہیں، مجھے بھیجا ہی انہوں نے۔ تو آپ جائیں اپنے چچا سے بات کریں۔ پھر جب چچا سے بات ہوئی، کسی نے کوئی اس رشتے سے انکار ہی نہ کیا، کسی کو کوئی اعتراض ہی نہ ہوا۔ تو پھر جناب والا تقریب نکاح ہوئی، اور اس میں مکہ کے رؤساء تھے، امراء تھے۔ تو حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد وکیل بنے، اور حضرت جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جناب ابو طالب جو ہے وہ وکیل بنے۔ تو جناب ابو طالب نے اس وقت نکاح پر فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے میں الفاظ آپ کو عرض کرتا ہوں، عربی میں ہے تو ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ کھڑے ہو کے کہتے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے، حضرت اسماعیل کی کھیتی سے، معد کی نسل سے اور مدر کی اصل سے پیدا فرمایا، ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے۔ ہم ایک ایسا
ہمیں ایسا اپنا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور جس کا جو یہاں پہ آ جائے اس حرم میں وہاں امن بخشا جاتا ہے، اور ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا۔ اور یہ خطبہ دینے کے بعد نا آخر میں کہتے ہیں کہ حمد کے بعد یہ ہے کہ یہ میرا بھتیجا جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے آپ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ جناب ابو طالب کا خطبہ کتنا پیارا ہے۔ اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا؟ مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو، اس نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے اور 12.5 اوقیہ سونا حق مہر مقرر ہوا ہے، اور باخدا مستقبل میں ان کی شان بہت بلند ہوگی، ان کی قدر روز بروز بڑھتی جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ ان کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی۔ یہ جناب ابو طالب کا یہ خطبہ تھا۔ اچھا، اب جناب ابو طالب کے اس خطبے کے بعد نا ورقہ بن نوفل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور وہ اب جوابی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ان عزتوں اور انعامات سے نوازا جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ جناب ابو طالب کو کہتے ہیں، اور ہمیں وہ فضیلتیں بخشی جن کو آپ نے گنا ہے، بس ہم سارے عرب کے سردار اور رہبر ہیں، اور تم بھی ان صفات سے متصف ہو۔ قبیلے کا کوئی فرد ان کا انکار نہیں کرتا، اور کوئی شخص تمہاری فضیلت کو رد نہیں کر سکتا۔ ہم اپنا تعلق تم سے استوار کرنے میں بڑا اشتیاق رکھتے ہیں اور رکھتے تھے۔ اے خاندان قریش کے سرداروں، گواہ رہو میں نے خدیجہ دختر خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا۔ تو حضرت جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ نکاح کا خطبہ ہوا، جناب ابو طالب نے پڑھا، پھر ورقہ بن نوفل نے، تو اس وقت جناب ابو طالب نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ان کے چچا عمر بن اسد یہ بھی کچھ کہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وہ چچا کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے قبائل قریش گواہ رہو، میں نے خدیجہ کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے، اور اس پر قریش کے سردار گواہ مقرر کیے ہیں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، سب کچھ حضرت خدیجہ نے میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا، غلام بھی قربان کر دیے ہیں جی۔ یہ زید بن حارثہ بھی حضرت خدیجہ کا غلام تھا، میرے آقا کو انہوں نے گفٹ کیا تھا۔ اسی طرح آج وہ زمین آسمان کی مخلوق حضرت خدیجہ کی قسمت پر رش کر رہی ہوں گی، ملکوت رش کر رہے ہیں کہ وہ امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، اطیب الانبیاء، خطیب الانبیاء اور افضل الانبیاء اور امام الاتقیاء کی زوجہ پاک بننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ایک دن جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، جبریل امی وحی الہی لے کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ایک خدیجہ برتن لے کے آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہیے گا کہ پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ تو یہ ام المؤمنین میری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو عرش سے خدا بھی سلام بھیجتا ہے۔ اب یہ جس کو اللہ سلام بھیجے کیا ہوتا ہے؟ اب اس پر ایک پھر 2 گھنٹے کا خطاب ہے۔ عزیزان محترم، آج تو قوال اٹھیں تو کہتے جیڑی جنت دا مان کرے نے ملنا تیری جنت مولنا وڑ سما کہ جنت ہے تو سنے سوال تو جاننا بھی بجتی ہے۔ جاہل خطیب اٹھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، جاہل نعت خواہ بھی کہتے ہیں یہی بھی، جاہل پیر بھی یہی کہتے ہیں آج کل، جیڑی جنت ہے تو مان کرے نے ملنا کہنا وڑ سما کہ نہ وڑا ہے تو کون رہا دے وڑو تو آرے واسطے تھوڑی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عزیزان محترم، جنت جو ہے ایک اعلیٰ مقام ہے، جنت اللہ کا انعام ہے، جنت میں شور نہیں، جنت میں سکون ہی سکون ہے، جنت میں بے سکونی نہیں، جنت میں بے رخی نہیں، جنت میں بیزاری نہیں، جنت میں گندگی نہیں، جنت میں تپش نہیں، جنت میں دشمنی نہیں،
جنت آرام کی جگہ ہے، اقرار کی جگہ ہے، قرار کی جگہ ہے، چین کی جگہ ہے، سرور کی جگہ ہے، مسرت کی جگہ ہے، رحمت کی جگہ ہے، عیش کی جگہ ہے، عشرت کی جگہ ہے، عنایت کی جگہ ہے، محبت کی جگہ ہے، اور رب العالمین کے دیدار کی جگہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، نہ جانا، تمہاری مرضی، ہم تو جائیں گے۔ میرے نبی نے دعا مانگی ہے، یا اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ لوگ ایسے صوفی نہ بننا، اللہ بچائے ایسے تصوف سے، اللہ بچائے، لاکھ بار توبہ کرتا ہوں میں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے تصوف سے۔ ہمارا تصوف وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہے۔ عزیزان محترم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت دیکھیں۔ آج دنیا دار کو کسی ایم پی ایم این اے چمچے کرچے کا کسی کا فون آ جائے یا سلام آ جائے، کتنا چوڑے ہوتے ہیں، تو ہم تو بڑا فخر کرتے ہیں۔ ہمیں تو حضرت خدیجہ پاک کی قسمت پہ رشک آتا ہے جس کو خالق کے کائنات سلام بھیجے۔ اے میرے پیارے محبوب، اپنی زوجہ پاک کو سلام کہنا، پروردگار سلام کہتا ہے، پروردگار سلام کہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں، اعلان نبوت کے 10ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، پہلی وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ اب چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی نبی اور ہمارا ایمان تو ہے، عالم ارواح سے آپ نبی ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اس پر ہم بحث نہیں کر رہے۔ یہ میسرہ نے دیکھا، راہبین نے بتایا یہ سچے نبی ہیں، پیدائش کے وقت یہود و نصارہ نے کہا او بنی اسرائیل سے نبوت گئی۔ اب وحی الہی جب پہلی نازل ہوئی نا، تو جبریل امی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اقرا، پڑھیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما انا بقاری۔ اب یہاں عام لوگوں میں اور علماء ربانیین یعنی صوفیاء میں ترجمہ کرنے کا بڑا فرق ہے۔ کتابوں میں آپ بھی پڑھتے رہے ہیں 5ویں 6ٹھی کلاس میں کہ جی وہ آیا فرشتہ اور کہا اقرا، پڑھیے۔ محبوب نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ میں نے کہا یار یہ پڑھا ہوا نہیں کہاں سے ترجمہ تم نے نکال لیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہیے اقرا، بولیے، اس میں پڑھے ہونے یا ان پڑھ ہونے کی کون سی بات ہے؟ ہر بندہ بول سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے کیوں نہیں؟ میں نے ایک دن اپنے استاد مکرم بیہقی وقت حضور مفتی اسلام سلطان المناظرین حضرت مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کچھ لکھتے ہیں صوفیاء کی لین کوئی اور ہے، ادھر ادب ہی ادب ہے، ادب ہی ادب ہے، کچھ سمجھائیں تو صحیح، یہ کیا معمہ ہے؟ پہلے تو آپ روئے، اور صوفی جب کوئی بات کرتا ہے وہ روتا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے رونے سے دل کی اور آنکھوں کا غسل ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل ہے نا، یہ دل بھر کا بیڑا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی گندگی ہو نا تو آپ پانی سے دھوتے ہیں نا، دل میں گندگی ہو جائے تو آنسو سے دھویا جاتا ہے، تب دل طیب و طاہر ہوتا ہے۔ یہ آنسو دل کو دھو دیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، لیکن محبوب خاموش ہیں۔ پتہ تو ہے کہ میں نبی ہوں، باقیوں کو پتہ تھا تو میرے مصطفیٰ کو نہیں پتہ ہے میں نبی ہوں۔ چپ ہے۔ چپ کیوں ہے؟ خدا نے فرمایا محبوب ابھی چپ رہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب ابھی چپ رہے، جب بولنا ہوگا پھر بلائیں گے، ابھی چپ رہے، ابھی تیرے وجود کو منانا ہے، پھر تیری تبلیغ کو منانا ہے، ابھی چپ رہے۔ اب محبوب چپ ہیں، لیکن چپ ہونے کے باوجود کبھی غار ہرا جا رہے ہیں، کبھی غار ثور میں جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ اس کی یاد میں جا رہے ہیں، اس کی ذکر میں جا رہے ہیں۔ محبوب کے پاس جب جبریل امی ہے، وہاں سے تو حکم ملا تھا جا کے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہاں آ کے محبوب یہ چاہتے تھے یہ میرے رب کا نام لے، صرف اقرا نہ کہے۔ جب اقرا کہا تو محبوب کا نام آیا، میرے محبوب پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کو بات ہی نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے؟ سچی بات ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، ورنہ آپ تو 6 فٹ اٹھ کے سبحان اللہ کہتے، آپ کو تو سمجھ نہیں آئی، آپ کو نہیں سمجھ آئی۔ وہ غار ہرا، غار ثور، جب بندہ کسی کی تلاش میں ہو نا، اچانک کوئی اس کا نام لے دے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟
اب لکھنے والوں نے کہا جی وہ ایسا ہو گیا وہ ایسا، کتابوں میں میں اس پر نہیں کوئی کلام کرتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، جیسے ہی جبریل امین نے اقرا بسم ربک الذی خلق کہا، میرے مصطفیٰ نے فوراً پڑھ لیا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وہ اپنے رب کی تعریف سننا چاہتے تھے کہ یہ میرے رب کی محبوب حقیقی کی تعریف کرے، صرف اقرا نہ کہے، صرف اقرا بسم ربک الذی خلق پورا کہے۔ اس لیے فرما رہے تھے میں ابھی نہیں پڑھتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محبوب علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے کہا آپ یتیموں کے، بیوہ کے، مساکین کے کام آتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ یہ فرما رہی ہیں، محبوب خاموش ہیں، یہ حدیث تقریری ہے، گویا مہر لگ گئی کہ محبوب کے اسوائے کامل کو اپناتے ہوئے جو اس پر عمل کرے گا، غریبوں کے، بیواؤں کے، مساکین کے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مظہر بنے گا، لوگوں پر خرچ کرے گا، اللہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ تعلیمات تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ آپ نے کبھی حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے بڑا سیر حاصل تعارف آپ کو کروا دیا ہے، اور وقت بھی چونکہ مختصر ہوتا ہے۔ بہرحال اتنا کہوں گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مکہ کے اندر ہوا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس با وفا اور وہ وفا شیار بیوی کو خود اپنے ہاتھ سے سپرد الہ کیا، کیونکہ اس وقت جنازے کی فرضیت کا حکم نہیں ہوا تھا، اس وقت محبوب کا ہونا ہی کافی ہے۔ تو مکے کے اندر جنت المعلیٰ کے اندر ام المومنین کا جو مزار مبارکہ ہے آج بھی انوار و تجلیات کو بکھیر رہا ہے، اور بارہا ہمیں حاضری کا شرف ملا ہے، اور ہاتھ جوڑ کے یہی عرض کرتے تھے کہ اے مومنوں کی ماں، اے امی جان، محبوب کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے، کیونکہ ماں کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئی نا، تو آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے خدیجہ، تیری سوکنوں سے تیری ملاقات ہوگی، ان کو میرا سلام کہنا۔ تو عرض کرنے لگی حضور میری تو کوئی اور سوکن ہے نہیں، میں اکیلی آپ کی بیوی ہوں۔ فرمایا حضرت مریم، آسیہ، ان کا نکاح اللہ نے جنت میں میرے ساتھ کرنا ہے، اس لیے وہ تیری سوکن ہے، جا کے ان کو میرا سلام دینا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وفا شوار تھی کہ وہ وادی کے اندر بھی معصور رہیں، وہ جب شیب عامر میں رہے، دکھ درد کی ہر گھڑی میں محبوب علیہ السلام کا ساتھ دیا، سب کچھ سرکار پہ قربان کر دیا، دل جوئی فرمائی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو آپ کمالات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھتے، یہ اصل میں عکس ہے کمالات خدیجۃ الکبریٰ کا، یعنی ماں نے تربیت ہی ایسی کیا ہے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت یاد کرتے، آپ کا ذکر کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے عرض کی حضور وہ تو کافی عمر رسیدہ تھیں اور آپ ہر وقت یاد کرتے ہیں، میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر میں نے عرض کی حضور میں آئندہ اچھائی میں ان کا ذکر کروں گی، ایسی باتیں نہیں کروں گی۔ تو بہرحال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نہیں سنتے تھے، اگرچہ ان کی باتیں کوئی ہلکی نہیں تھی، وہ بھی اظہار محبت ہی فرما رہی تھی۔ تو آپ نے اتنا کیا کہ کوئی قربانی ہوتی تو ان کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھیجتے۔ آج تو ہم اپنے والدین کے دوستوں کو عزت نہیں دیتے، ماں کی بہنوں کو عزت نہیں دیتے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں کامل نمونہ سکھایا ہے، کیا زندگی بتائی ہے اور سلیقہ جینے کا بتایا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن، وہ سال جو ہے وہ غم کا منایا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، اور جناب ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ سال جو ہے نا عام الحزن کے نام سے مشہور ہوا۔ بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سادات کی اماں جان ہے،
تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ آج چونکہ آپ کے وصال با کمال کا دن ہے، ہم اور کچھ نہ بھی کر سکے تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل واللہ شریف پڑھ کر ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک ضرور پیش کریں، تاکہ مومنوں کی ماں خوش ہو جائے گی تو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سفارش کریں گی۔ اگر وہ خوش ہو جائیں گی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باادب بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔